बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज बड़ी शान वाला दिन है 14 अगस्त, और दिन भी बड़ी शान वाला है जुमेरात। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जुमेरात वाले दिन अपने मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ किया करें। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो मरहूमीन होते हैं वो तोहफ़े का इंतज़ार करते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन कहाँ कहाँ से तोहफ़ा भेजता है। तो तोहफ़े भेजने में जो बुखल है या कंजूसी है वो न किया करें। और वीलॉग शुरू करने से पहले मादरत, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, बाजे पटाखे ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि मुल्क में जो इस वक्त जो आज़ादी है तो वो बाजा बजाने की आज़ादी है। और ये बात भी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद वालों ने अपने सुकून के लिए बाजों पर वो पाबंदी आयद कर दी थी, और जो स्टॉक्स दुकानों पे पड़े थे वो उठा लिए थे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाद में वो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो हाफ रेट पे बेच देंगे। तो ये यानी आपने वीडियो पे तवज्जो रखनी है। बाहर के लिए मैं माजरत खा हूँ। ज़ाहिर है मेरा घर एक महल्ले में, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बाहर से आवाज़ें आती हैं। सबसे पहले तारीख़ के झरोकों से आपके सामने कुछ पेश करूँगा, उसके बाद जो है ना वो कुछ ताज़ा तरीन इतलात होंगी, कुछ खबरें होंगी, और हल्का फुल्का जो है वो वीलॉग होगा। लेकिन पहले आपने ये समात फरमाना है ज़रा गौर से। जब ची गुवेरा को उसके ठिकाने से गिरफ़्तार कर लिया गया, आप जानते हैं कि बहुत बड़े इनकलाबी लीडर थे ची गुवेरा, और बताया गया कि ये राज एक चरवाहे ने, शेफर्ड ने, जो बकरियां चराने वाला है, भेड़े चराने वाला है, उसने फाश किया है, यानी उसके ठिकाने का बताया है। किसी ने चरवाहे से हैरत से पूछा, अब ये जो चरवाहा है ना ये पाकिस्तानी कौम है, ये आपने ज़हन में रखना है। किसी ने चरवाहे से हैरत से पूछा, तुमने उस शख्स को कैसे बेचा जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे और तुम्हारे हकूक़ के लिए लड़ता रहा। यानी ये पीटीआई की क़यादत के लिए पैगाम है। चरवाहा बस इतना बोला, उसकी दुश्मनों से जब जंग होती थी, गोलियां चलती थीं, तो उन गोलियों की वजह से मेरी बकरियां डर जाती थी, सहम जाती थी और भाग जाती थी। मैं इससे तंग था, लिहाजा मैंने मुखबरी करके उसको गिरफ़्तार करा दिया। बरसों पहले मिस्र में अजीम मुसलमान कायद मोहम्मद करीम ने नेपोलियन बोनापार्ट की क़यादत में आने वाले फ्रांसीसी लश्कर की मुज़ाहमत की, और बड़ी बेजिगरी से मुज़ाहमत की। गिरफ़्तार होने पर उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई। मोहम्मद करीम को नेपोलियन बोनापार्ट ने उन्हें बुलाकर कहा, मुझे अफसोस है कि एक ऐसे शख्स को कत्ल करना पड़ रहा है जिसने अपने वतन का इतनी दिलेरी से, बेजिगरी से और बहादुरी से दिफा किया। मैं नहीं चाहता कि तारीख़ मुझे ऐसे शख्स के तौर पर याद रखे जिसने अपनी सरज़मीन के लिए लड़ने वाले हीरोज़ को मार डाला। उसने इसलिए मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ अगर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करो, जो हमारे मारे गए सिपाहियों का मुआवजा है, क्योंकि तुमने हमारे बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया। मोहम्मद करीम मुस्कुरा कर बोले, मेरे पास इतने नहीं हैं, मगर ताजरों पर मेरे 100,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के वाजिबुल अदा हैं, मैंने लेने हैं। 1000 सिक्कों से भी ज़्यादा, 100,000 से भी ज़्यादा। नेपोलियन बोनापार्ट ने मोहलत दी। वो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने कब्ज़े के सिपाहियों से घिरा हुआ बाज़ार पहुँचा। उसके इर्द गिर्द फ्रेंच सिपाही थे और वो बाज़ार पहुँचे। उनके पास ये उम्मीद थी कि जिनके लिए अपनी जान दांव पर लगाई
وہ اب وفا کا ثبوت دیں گے۔ یہ امید لے کر محمد کریم وہ تاجروں کے پاس پہنچے، مگر ایک بھی تاجر نے جواب نہ دیا، الٹا ان پر الزام لگایا کہ تم نے اسکندریہ کو برباد کیا، تم نے ہمارے کاروباروں کو ٹھپ کر دیا، تمہاری وجہ سے ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم پر مصری بادشاہ حکومت کریں یا نپولین بوناپارٹ قبضہ کر لے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ محمد کریم ٹوٹے دل کے ساتھ نپولین کے سامنے واپس آئے تو نپولین نے کہا، میں تمہیں اس لیے قتل نہیں کر رہا کہ تم نے ہم سے جنگ کی، غور طلب فکرے ہیں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے اپنی جان ایسے بزدل، ایسے ہڈ حرام، ایسے حرام خور اور ایسے تاجر لوگوں کے لیے قربان کی، اس لیے تمہاری سزا موت بنتی ہے۔ تم نے پہلے پیچھے دیکھنا چاہیے تھا کہ تم کن کے لیے لڑ رہے ہو۔ جی، جن کے لیے تجارت وطن کی آزادی سے زیادہ قیمتی تھی، کن لوگوں کا سامنا ہے ہمیں؟ اپنی تجارت کی جن کو فکر ہے یا جن کو وطن کی فکر ہے؟ جنہوں نے وطن کا ایک ایک ادارہ تباہ کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس وہ 2 منٹ اردو نہیں بول سکا۔ یہ شخص کسی وکیل کا منشی بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس دن اس کی انگریزی کا مذاق اڑا، آج اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی۔ لاہور میں یہ 15ویں نمبر پہ تھا، ہائی کورٹ میں وہاں بھی سفارشی تھا، یہاں سفارش پہ لا کر اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ وہ اردو نہیں بول سکا 2 منٹ، اور اس کے ساتھ یعنی 10-11 ججوں میں سے صرف 2 جج موجود تھے، باقی کسی جج نے اس کے منہ پر تھوکنا گوارا نہیں کیا اور تقریب میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال یہ اسی طرح ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور محمد رشید رضا نے کہا تھا ایک جاہل قوم کے لیے انقلاب لانے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اندھے کے راستے کو روشن کرنے کے لیے اپنے جسم کو آگ لگا دے۔ یعنی ایک جاہل قوم کے لیے، ایک سہل پسند قوم کے لیے انقلاب کے خواب دیکھنے والا شخص ایسا ہے کہ جس کو اگر نظر نہیں آتا تو وہ اپنے جسم کو آگ لگا دے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا تھا کہ محمد کریم، چی گویرا، نپولین بوناپارٹ اور عمران خان کی اگر کنڈیشن دیکھیں تو ان سے، محمد کریم سے جو ہے وہ مختلف نہیں ہے۔ لیکن ایک بات وہ کافی حوصلہ افزا ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو مناظر پاکستان کی سڑکوں نے رات کو دیکھے 12 بجے کے بعد، وہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ یعنی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ اس فسطائیت کو، اس ظلم کو اور اس جبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رات کو اسلام آباد میں ایک کنسرٹ ہوا، وہاں پہ مائیکل جیکسن کے گانے چلائے گئے، لیکن وہاں پہ چہرے دیکھنے والے تھے، چہرے بڑے لٹکے ہوئے تھے۔ یعنی وہ شاکر شجابادی نے جو ہے نا وہ فرمایا تھا نا کہ ساریاں شکلاں ویکھ حالات نہ پوچھ، یعنی شکلیں دیکھ لیں حالات نہ پوچھیں، کیونکہ پل پل کی عمر دراز گوندل رپورٹ کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے جو رپورٹس دی اندر وہ بڑی حیران کن تھی کہ پورا پاکستان قیدی نمبر 804 کے لیے وہ سڑکوں پہ ہے، اس کی تصویروں کے 3 گنا دام وصول کیے جا رہے ہیں، اس کی پارٹی کا پرچم بہت مہنگا بک رہا ہے اور طلب کرنے والے پاکستانی پرچم کم طلب کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے پرچم زیادہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹس اندر چلی گئی تھی، لہٰذا وہاں پہ قبرستان جیسی خاموشی تھی اور چہرے لٹکے ہوئے تھے۔
آج ایک اور تماشا ہوا، اور وہ تماشا یہ ہوا کہ عطاء اللہ تارڑ کو جو ہے وہ نشان پاکستان یعنی تمغہ دیا گیا، بلاول زرداری کو تمغہ دیا گیا، کن خدمات پہ کوئی پتہ نہیں، شہری رحمان کو دیا گیا، اس کے علاوہ آدم نذیر تارڑ کا بنتا تھا، کیونکہ آدم نذیر تارڑ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بروکر ہے، سب سے بڑا دلال ہے، اور یہ دلالی کرتا ہے قانون کی، یہ دلالی کرتا ہے وکیلوں کی، یہ دلالی کرتا ہے ججوں کی، یہ ان کو پلاٹ دیتا ہے، یہ ان کو نقدیاں دیتا ہے، یہ چن چن کر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جج لگاتا ہے، یہ ایسے جج لگاتا ہے جن پر قوم لعنت بھیجے، جن پر قوم تھو تھو کرے، اور جن سے قوم انصاف کی توقع نہ رکھے۔ یہی حال آج یحییٰ خان کے ساتھ ہوا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 جب وہ پرچم کشائی کی تقریب میں پہنچا تو اس کے ساتھ بھی اس کے جج نہیں تھے، یعنی جو جج اس کو چیف نہیں مانتے، قوم اس کو چیف کہاں سے مانے؟ بہرحال یہ جو ہے نا وہ حوصلہ ہوتا ہے لوگ جب باہر نکلتے ہیں، لوگ جب مزاحمت کرتے ہیں، کیونکہ فیض صاحب نے ایک مصرع آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے ایسے دنوں کے لیے، اور مجھے بڑا پسند ہے۔ فکرہ یہ ہے کہ پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں، چلو اور تو کوئی نہیں تیار ہوتا، ہم ہی جاتے ہیں ایک بار پھر قتل ہو آتے ہیں، کیونکہ ریاست نے دستور بنا لیا ہے قتل کا، تو چلو ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ تو بہرحال جی کچھ خبریں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ تمام سڑکوں پر، اور کمال کر رہا ہے سندھ کے چھوٹے چھوٹے گوٹھ، سندھ کے چھوٹے چھوٹے علاقے، اور زرداری کی جو کامپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں۔ اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو اس کینسر کا پاکستان سے خاتمہ ہو سکتا ہے، اس ٹبر کا، کیونکہ سندھ نے کمال کیا، ملینیم جو مال تھا انہوں نے کمال کیا، لاہور نے کمال کیا، پنڈی نے کمال کیا، GHQ کے سامنے جو ہے وہ نعرے لگے، اور جو شکلیں تھیں وہ ذرا لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس وقت پاکستان میں اگر کھلی اجازت ہے تو وہ باجا بجانے کی اجازت ہے۔ اب باہر نکلیں، پھیپھڑوں کا پورا زور لگائیں اور باجے بجائیں، یعنی اور آپ کو یہاں پہ کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ جو ہے کہ IMF جو ہے IMF وہ اگلے مہینے پھر جائزہ رپورٹ لے گا، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ جی قسط جاری ہو جائے گی۔ پھر وہ قسط کدھر جائے گی اس کا حکومت نے نہیں بتایا، اور اس قسط کا جو سود ہے تو وہ آپ لوگوں پہ جو ہے نا وہ واجب ہوگا، وہ فرض ہوگا، کیونکہ جو سود اس وقت دیا جا رہا ہے وہ ہے 8,542 ارب روپے، یہ سود دیا جا رہا ہے۔ وہ اصل زر کدھر گئی، وہ اصل زر کس نے کھائی، کس اکاؤنٹ میں گئی، اس کو کوئی نہیں پتا۔ بہرحال اگلے مہینے پھر یہ پروگرام ہوگا۔ پیٹرول 1.32 جو ہے وہ مہنگا کرنے کی تیاری ہے کہ 15 سے 1.32 روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو تحفہ ہے جشن آزادی کا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیزل کو جو ہے وہ سستا کیا جا رہا ہے، یعنی پیٹرول مہنگا ہوگا اور ڈیزل جو ہے وہ سستا ہوگا۔ جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار جو سمدھی ہیں، وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور جب بھی یہ خبریں آپ سننا شروع کریں نا، یہ خبریں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، تو پھر آپ یعنی یقین کر لیا کریں کہ حکومت اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کرے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چل پڑی ہے۔ مری میں بڑے اجلاس ہوئے، اور مری میں بڑی خسر پھسر ہوئی۔ مری میں جو ہے نا وہ ایک بار پھر یعنی سنا ہے کہ نواز شریف کے پیٹ میں انقلاب نے گڑ گڑ کی ہے، لیکن پھر وہ اندر گئے ہیں، بڑا سا کموڈ ہے آدھے مرلے کا، اس کموڈ میں انہوں نے انقلاب کو نکال دیا ہے۔ پھر ستیہ خیرہ ہیں، اور ان کو مکھیہ منتری نے سمجھایا ہے کہ میں زندگی میں کونسلر کبھی نہیں بنی، نہ بن سکتی ہوں، میں وزیر اعلیٰ، میرا دو لگا ہوا ہے تو چلنے دیں۔ اور لیلے نے کہا کہ میرا جی جو ہے نا وہ دو لگا ہوا ہے، تو بہرحال آپ موچنگ کریں، اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال حکومت جو ہے وہ مدت پورے کرے گی، یہ اسحاق ڈار نے کہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے رشیا کو کہ اگر وہ یوکرین کی جنگ بند نہیں کرتا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی قسم کی دھمکی جو ہے وہ دی ہے یورپی یونین نے بھی۔
کہ رشیا کو جو ہے وہ یوکرین کی جنگ بند کرنی چاہیے۔ الاسکا میں امریکہ کی ایک ریاست ہے، الاسکا روس کے قریب ہے، وہاں پہ جو ہے ملاقات طے ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ولادیمیر پوٹن کی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ولادیمیر زیلنسکی جو ہے، جو یوکرین کے جو ہے نا وہ صدر ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی جو حل ہے وہ نکل آئے۔ بہرحال جو ہے نا وہاں پہ انڈیا میں کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں جو 3 خواتین وہ نیوی کی، ایئر فورس کی اور آرمی کی، وہ صوفیہ قریشی بڑی مشہور ہوئی تھی، اور وہاں پہ بڑی سکیل قسم کی جو ہے نا وہ ہندی بولی ہے۔ امیتابھ بچن نے بھی بھارت ماتا تے اینج کر دیں گے تے اونج کر دیں گے، یہ بھی ادھر لگے ہوئے ہیں، انج کر دیتا ہے، دان توڑ دیتے ہیں اور یہ کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کی حالت دیکھیں، اس ملک کی حالت دیکھیں، وہ ملک 88 کروڑ اس کے بارے میں سنا ہے کہ راشن پہ، فری راشن پہ زندگی گزارتے ہیں 88 کروڑ، اور 40% کے پاس جو ہے نا وہ لیٹرینیں نہیں ہیں، وہ ریل کی پٹڑیوں پہ جاتے ہیں جنگل پانی کرنے۔ ادھر حالت آپ کے سامنے ہے اور کہہ رہے ہیں دان توڑ دیں گے، ادھر بھی تماشا بنا ہوا ہے، ڈرامہ بنا ہوا ہے، ادھر بھی تماشا بنا ہوا ہے، ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال اب امیتابھ بچن جو ہے وہ صوفیہ قریشی کہہ رہی ہے کہ ہم نے رات کو 1 بجے شروع کیا، پتہ نہیں اب کیا 1 بجے شروع کیا، یہ تو صوفیہ قریشی بتا سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو جو حال کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی گواہی دے رہے ہیں، مارکو روبیو بھی گواہی دے رہے ہیں۔ صوفیہ قریشی نے رات کو کیا شروع کیا 1 بجے اور 1:30 بجے ختم کر دیا، کیونکہ آدھا گھنٹہ ویسے بھی بڑا خطرناک ہے، آدھا گھنٹے میں صوفیہ قریشی نے سارا کچھ ختم کر دیا، اور پھر امیتابھ بچن نے کہا کہ جی اینج کر دیں گے تے اونج کر دیں گے تے بھارت ماتا تے پتنی گوبر کھانن کے کیک کھانن، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال جی اس 14 اگست پہ جو سب سے زیادہ بات محسوس کی پاکستانیوں نے، مثلا میں آج کا اخبار آپ کو نہیں دکھا سکتا، دور پڑا ہے، وہاں پہ وزارت اطلاعات نے جو ہے وہ ایک اشتہار دیا ہے، اس اشتہار میں جو ہے وہ لیلا موجود ہے شہباز شریف، اور اشتہار میں کالا یرکان موجود ہے یعنی آصف علی زرداری، اس اشتہار میں جو ہے میری جند میری جان جنرل عاصم منیر وہ ہیں، اور 3 سروسز چیفز ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو قائد اعظم نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے شہروں میں رہتے ہیں، آپ فلیکسز دیکھ لیں تو وہاں پہ قائد اعظم کو جو ہے وہ مائنس کیا گیا ہے جان بوجھ کے۔ اس دفعہ جو سب سے کم ہمیں نظر آئے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو سرکاری اشتہار تھا، پاکستانیوں کے پیسے تھے، اور پاکستانی جو ہے نا وہ قائد اعظم سے یا علامہ اقبال سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تصویریں غائب تھیں۔ بلکہ ایک رپورٹر بتا رہا تھا کہ سندھ میں ایک فلیکس لگا ہوا تھا اور اس پہ حاکم علی زرداری کی تصویر تھی۔ حاکم علی زرداری کا بیمبینو سینما تھا، اور حاکم علی زرداری گوشت کا کاروبار بھی کرتا تھا بیمبینو سینما میں، کیونکہ اس نے پھر آصف علی زرداری کو جنم دیا نا، یہ جائے سمن ہو جائے جمن۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن شکر اس بات کی ہے، یقین کریں کہ قائد اعظم نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال نہیں ہے۔ قائد اعظم کی رتن بائی پہ جو ہے وہ عدت کا مقدمہ جو ہے نا وہ چلتا، اور جو ہے نا قائد اعظم کو کہا جاتا کہ وہ بیٹی نہیں سنبھال سکتا، وہ ملک کیسے بنا سکتا ہے، اور رتن بائی کے جو سائیکل ہیں، جو ماہواری کے دن ہیں، وہ ڈسکس ہوتے، عدالت میں جج سنتا۔ قائد اعظم کو کہا جاتا کہ اس کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، وہ دہشت گرد ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ محب وطن ہے۔ بہرحال یہ میری جند میری جان جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ بانی پاکستان، کیونکہ رات کو جو لیلے نے تقریر کی ہے اس نے اتنے اٹھائے ہیں کہ سر پہ رکھ لیے ہیں نخرے۔ ایک تو آپ یار پتہ نہیں میری بات کو غلط کیوں لے جاتے ہیں، نخرے اٹھائے ہیں، اتنے اٹھائے ہیں کہ سر پہ رکھ لیے ہیں۔ وہاں پہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے۔ بہرحال بقول انور مقصود شکر ہے نہیں ہے، ورنہ یا تو کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے اور یا پھر جو ہے اڈیالہ جیل میں ہوتے۔ 25 کروڑ میں سے اگر کوئی شخص آزاد ہے
تو اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور اسی کو آزادی مبارک۔ اس نے شعور دیا، اس نے آواز دی، اس نے بولنے کا فن دیا، اس نے آواز اٹھانے کا فن دیا۔ یہ جو روڈوں پہ آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، یہ جو روڈوں پہ آپ کو مزاحمت نظر آ رہی ہے، یہ جو روڈوں پہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، جن کے سینے پہ عمران خان کا سٹکر لگا ہوا ہے، یا جن کے منہ پہ عمران خان کا ماسک ہے، تو یہ ساری کی ساری جو مہربانی ہے یہ عمران خان کی ہے۔ 25 کروڑ میں سے ایک آزاد شخص جو کسی کو نہیں چھوڑتا، جو کسی سے نہیں ڈرتا، جو آلریڈی قید میں ہے، جو آلریڈی جو ہے نا وہ ایک ڈیتھ سیل میں ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے للکارتا ہے، طاغوتی قوتوں کو للکارتا ہے۔ اور یہ جو نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ان لیلوں کا اور ان سیاستدانوں کا، ان کو وہ جیل سے بیٹھ کر جو ہے اس نیکسس کو توڑتا ہے، اور وہ لعنت بھیجتا ہے دنیاوی جو ہے وہ عہدوں پر اور دنیاوی مال و دولت پہ۔ پاکستان کا ایسا شخص جس نے تقریباً 20-21 سال پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم اٹھایا، پاکستان کا نام بلند کیا، ان میں سے کبھی کسی نے باہر کے ملک میں جو ہے نا وہ پرچم اٹھایا؟ ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ڈی جی ISPR صاحب، جب سے میں اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال عمران خان کو جو ہے بہت بہت جشن آزادی مبارک، اور ان کو اس بات کی بھی مبارک دینی تھی کہ ان کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، ابھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ابھی لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، یہ سسٹم گرے گا، یہ سسٹم گھٹنوں پہ آئے گا، یہ سسٹم جو ہے وہ خود بخود کرچی کرچی ہوگا۔ عمران خان کو ساری قوم کی طرف سے، میرے تمام محترم ویورز کی طرف سے، میری تمام محترم یوٹیوب فیملی کی طرف سے بہت بہت آزادی کا جشن مبارک ہو، اور ہم ان کی صحت کے لیے اور ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ اس سے پہلے کہ آخری خبر ڈسکس کریں، آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ ٹھہر جائیں، ہمارے جو ہے نا چینل پہ اگر آئے ہیں تو لازمی ٹھہریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور جو ہے نا وہ کل سے ویورشپ بہت زیادہ ڈاؤن ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ مصروف ہیں، تو مہربانی کریں ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی کریں، کیونکہ یہاں پہ جو طاقت ہے نا وہ آپ کے پاس ہے۔ یہاں پہ اپنی طاقت دکھائیں کہ یہ جو جنتا ہے نا یہ طاقت ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا اس جو ہے نا وہ سسٹم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، تو آپ ان کے بازو بنیں، آپ ان کی آواز بنیں۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ پیغام پھیلا سکتے ہیں، آپ پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے یہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک میڈیا چینل ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں، اور آپ اس پیغام کو دور دور تک پھیلا سکتے ہیں۔ آپ سبسکرائب، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے اس کو جو ہے وہ ورلڈ وائڈ وہ کر سکتے ہیں اور دوسروں تک آواز پہنچا سکتے ہیں۔ برسلز میں جو خطاب ہوا تو اس کی تشریح کی ہے مزمل سہروردی صاحب نے۔ آپ جانتے ہیں زیادہ تر انڈرویئر میں رہتے ہیں، چڈی میں رہتے ہیں مزمل سہروردی صاحب، ان کا منہ بھی اسی طرح ہے، منہ سے لگتا ہے کہ انڈرویئر میں رہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی برسلز میں میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، انہوں نے فرمایا ہے کہ جی معافی مانگنی پڑے گی، اگر معافی نہیں مانگو گے تو تن دوں گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو ہے نا وہ ہیں اس کے جس کا بھی میں نے نام مزمل سہروردی، یہ اس کے جو ہے الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، جہاز بھر کے لے کے گئے تھے جو ہے نا وہ میری جند میری جان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خرچہ سادہ تے نخرے لوگوں نے، وہاں پہ دریائی خچر بھی بیٹھا تھا اگلی صفوں میں برسلز میں۔ اب واپس آ کر وہ بھی کالم لکھے گا، مزمل سہروردی بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جی رسیاں جو ہے نا وہ ٹائٹ کی جائیں گی، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی تھی، شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی۔ تو بہرحال وہ آپ کو بتایا ہے کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کے معنی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خالی سن سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ جی معافی مانگنی پڑے گی، معافی۔ یہ وہ جو رویہ ہے نا، یہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ فیلڈ مارشل صاحب کو بانی پاکستان جو ہے نا وہ لکھا اور پکارا جائے، کیونکہ انہوں نے پاکستان جو ہے وہ نازیوں سے،
छीना, फतह किया, हिटलर को शिकस्त दी और फील्ड मार्शल रोमेल को शिकस्त दी, फील्ड मार्शल यकोफ को शिकस्त दी, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी को शिकस्त दी और बड़ी मुश्किल से इन्होंने पाकिस्तान को फतह किया। कहते आदम पता नहीं कहाँ से आ गया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पता नहीं कहाँ से कूद पड़ा मुआशरती उलूम में। बहरहाल अब मुआशरती उलूम जो है वो चेंज की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे कि कैद आदम का जो नाम है, जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नाम है, कि जी जो इसका ख्वाब था वो मोहम्मद शरीफ ने देखा था, और जो बनाने में यानी साथ साथ बैम्बिनो सिनेमा बनाते रहे हाकिम अली जरदारी, और साथ साथ इधर गारा और बजरी पाकिस्तान का ये भी तैयार करते रहे। ये अनकरीब जो नई माशरती उलूम आएगी उस माशरती उलूम में आपको बताया जाएगा। बहरहाल मुजम्मिल सोहरावर्दी ने कह दिया है ब्रसल्स में, जो मेरी जिंद मेरी जान है, उन्होंने कह दिया है कि हर पीटीआई का बंदा वो नाक रगड़ेगा, हर पीटीआई का बंदा वो सजदा करेगा, हर पीटीआई का बंदा वो मुर्गा बनेगा। इमरान खान भी माफ़ी मांगेगा, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं तुन दूंगा, क्योंकि इमरान खान जो अंदर है, मैं तुन दूंगा से मुराद ये है कि इमरान खान पे कोई केस तो है नहीं, अदालतों में तो जाना नहीं है, जजों ने तो सुनना नहीं है। अगर जज सुनेंगे तो सरफराज डोगर सुनेगा, जिसे उर्दू बोलना नहीं आती, वो फैसला कैसे लिखवाएगा, वो फैसला कैसे डिक्टेट करवाएगा। या खान पार्ट 2 है, या खान अफरीदी, जिसने आज 14 अगस्त वाले दिन टाई कोड लगाया हुआ था, ज़हनी गुलाम, फिक्री गुलाम, घोड़े धोने वाले, गोरों के कुत्ते नहलाने वाले, वो हम पे मुसल्लत हैं। बहरहाल जो है पीटीआई का हर बंदा जो है वो माफ़ी मांगे और मेरी जिंद मेरी जान को जो है वो सजदा करे, तब आपकी कोई बचत हो सकती है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।